अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इन प्री मानसून बारिशों को एंजॉय करते रहें। आपको बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जल तरंग हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है हवस ज़ादा। तो चले शुरू करते हैं। चौधरी कादिर जमा आम चौधरियों की बनिस्बत खासा माकूल साबित हुआ था। उसने भरपूर ताउन किया था। उस रोज़ चौधरी हैदर अली से मुलाकात ना हो सकी। कादिर जमा ने बताया कि वो अपनी तय गजाला की तलाश में मसरूफ़ है और पूरा दिन हवेली से बाहर ही रहता है। चौधरी कादिर जमा ने अपनी बीवी रुकैया बेगम और 4 औलादों के अलावा दर्जन भर मुलाजमीन के साथ वो इस हवेली में रहता था। हैदर अली सबसे बड़ा था। उससे छोटे बेटे चौधरी मंसूर अली की उम्र लगभग 22 साल थी। फिर 2 बेटियां थीं, अलमास और नाइला, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 18 और 15 साल थीं। और तमाम अफराद कल वाले वाक़े से खासे गमगीन और अफसरदा थे। चौधरी कादिर जमा के तवील बयान में बस एक ही कारामद बात मालूम हुई। उसने खदशा ज़ाहिर किया था कि मुमकिन है मलिक अफजल हुसैन ने किसी इंतकामी जज्बे के तहत ये गंदा कदम उठाया हो। मैंने मलिक अफजल की हवेली का पता पूछा और हवलदार बहादुर अली के साथ चौधरी कादिर जमा की हवेली से निकल आया। मलिक अफजल हुसैन अपनी हवेली में मौजूद था, इसलिए बाआसानी मुलाकात हो गई। वो 50-55 साल का एक सेहतमंद शख्स था और कद काठ की वजह से बड़ा रोब दाब वाला नज़र आता था। उसका जिस्म इंतहाई मजबूत और कद 6 फुट से निकलता हुआ था। मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है। मैंने हाथ मिलाने के बाद अपना तारफ़ कराते हुए कहा, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जनाब। वो खुशदिली से मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, आपको भला कौन नहीं जानता। मेरी बदकिस्मती कि ये हमारी पहली मुलाकात है। उसने हमें एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में बिठाया और नौकरों को आवाज़ें देने लगा, ओए झूरे, ओए फीके, सब किधर मर गए हो। थोड़ी देर में 2 मुलाजिम सूरत अफराद वहाँ हाजिर हो गए। एक सर झुकाकर बोला, हुक्म मलिक साहब। ओए हुक्म के घोड़े, देखते नहीं हो थानेदार साहब पहली मर्तबा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। जाओ कोई लस्सी पानी का इंतज़ाम करो और फीके तुम छोटी मलकानी जी से कहो रोटी टुकर का बंदोबस्त करे। मलिक साहब दोपहर का खाना इधर ही खाएंगे। कोई 2-4 देसी कुक्कड़ भून ले। मलिक साहब इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ौरी तौर पर मदाखलत की। हम एक ज़रूरी काम से आए हैं और ड्यूटी पर हैं। हमें बहुत जल्दी वापस जाना है। ज़रूरी काम भी होते रहेंगे जनाब। वो बेतकल्फ़ी से बोला, यह कैसे मुमकिन है कि आप पहली बार मेरी हवेली आएँ और कुछ खाए पिए बगैर चले जाएं। मैंने कहा, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं इस वक्त वाकई बहुत जल्दी में हूँ। फिर कभी फ़ुर्सत में आऊँगा तो आपकी दावत ज़रूर खाऊँगा। मेरी संजीदगी को देखते हुए वो भी संजीदा हो गया। ऐसी क्या ख़ास बात है मलिक साहब जिसकी वजह से आपको मेरे करीब खाने तक आना पड़ा। मैंने उसके मुलाजमों की तरफ देखते हुए कहा, बात तन्हाई में करने की है। वो मेरा इशारा समझ गया और अपने मुलाजमों से बोला, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मलिक साहब के लिए मलाई वाला दूध लेकर आओ। दोनों मुलाजिम पलक झपकते में रफू चक्कर हो गए। मैंने मुख्तसर तौर पर मलिक अफजल हुसैन को कल वाले वाक़े के बारे में बताया। फिर इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया कि वो भी मशकूक अफराद की फ़हरिस्त में शामिल है। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वाकई ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हैरत है मलिक साहब। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको तो इस मौके पे खुश होना चाहिए। चौधरी कादिर जमा और पटवारी हयात मोहम्मद आपके दुश्मनों में शामिल हैं। मैंने ये बात दानिस्ता उसे जोश दिलाने के लिए कही थी ताकि मुझे मालूम हो जाए कि वो चौधरी कादिर जमा और पटवारी हयात मोहम्मद के बारे में कैसे जज्बात रखता था। उसने जवाब में पंजाबी शेर का एक मिसरा पढ़ डाला, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजड़ा भी मर जाना।
پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں میرے دشمن ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر سماج سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر سما اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر سما میرے بدترین دشمن ہیں۔ ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر سما نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر سما نے مجھے کسی ایسی اوچھی حرکت کی امید تھی چودھری قادر سما سے مجھے کسی ایسی اوچھی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں۔ آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کبھی بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں چودھری قادر سما اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپکلش تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر سما نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا۔ اسی حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی، لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا۔ پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر سما کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پٹواری اور قانون گو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مصلحتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی ہی میں گہری سہیلیوں کی مانند رہتی تھی۔ بڑی بیگم سخرا کی عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال، اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان 4 سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔
मैंने मलिक अफजल का बयान नोट करने के बाद कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको थाने भी आना पड़ेगा। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। मलिक अफजल ने कहा, आप जब भी मुझे थाने बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा। 2-4 बातों के बाद हम मलिक अफजल हुसैन की हवेली से निकल आए। अब हमारा रुख पटवारी हयात मोहम्मद के घर की जानिब था। इस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी। वापसी में हवलदार बहादुर अली ने कहा, मलिक साहब मुझे तो ये कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। कैसा चक्कर बहादुर अली? वो कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, खसाला का अगवा किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं लगता मलिक साहब। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। बहादुर अली की जहानत का मैं हमेशा से मोतरफ रहा था। मुझे यकीन था कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो बहादुर अली? मुझे तो ये दुश्मनी के बजाय मोहब्बत का करिश्मा नज़र आता है, ज़रा खुलकर बताओ। वो बोला, मेरे ख़्याल में ग़ज़ाला के किसी चाहने वाले ने उसे अगवा किया। इस ज़ाविये से मैं भी सोच रहा था, लेकिन अभी तक ग़ज़ाला के किसी आशिक का नाम पता मालूम नहीं हो सका था। हत्ता कि पटवारी हयात मोहम्मद भी सिरे से इनकारी था। मैंने बहादुर अली से कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ऐसे किसी आशिक का सुराख नहीं मिल रहा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कहा, तुम इस सिलसिले में क्या करना चाहते हो? मैं भेस बदल कर सादा लिबास में गांव के मुख्तलिफ लोगों को कुरेदने की कोशिश करूंगा। ऐसी बातें ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। ठीक है, मैंने उसे इजाज़त दे दी। तुम थाने जाकर अपनी मुहिम का आगाज़ कर दो। मैं पटवारी हयात मोहम्मद की बीवी का बयान लेने जा रहा हूँ। आप अकेले ही जाएंगे? उसने पूछा। मलिक साहब आपका हुक्म हो तो थाने से किसी को भेज दूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लूँगा। फिर हम अपनी अपनी राह हो लिए। बहादुर अली ने थाने का रुख किया और मैंने अपना घोड़ा हयात मोहम्मद पटवारी के घर की जानिब मोड़ दिया। किश्वर इस वक्त होशो हवास में थी। बयान के दौरान हयात मोहम्मद ने भी कमरे में रहना चाहा, लेकिन मैंने उसे वहाँ से हटा दिया। वो बुरा समूह बनाते हुए बाहर निकल गया। इस वक्त हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सबसे पहले तो मैंने इस वाक़े पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया। हमदर्दी के बोल सुनकर किश्वर की आंखों में आंसू उतर आए। रुंधी हुई आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, मेरी ग़ज़ाला का कुछ पता चला? मैं उसका सुराख लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैं भला आपसे क्या ताउन कर सकती हूँ? किश्वर 45 के पेटे में थी, मगर किसी भी दौर 27-28 से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती थी। वो जवान बेटी की माँ थी, लेकिन मुझे यकीन था कि ग़ज़ाला के सामने वो उसकी बड़ी बहन लगती होगी। मैंने खंकार कर गला साफ़ करते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, तुम मुझसे इस तरह ताउन कर सकती हो कि जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, मैंने सुना है हैदर अली किसी शादी की तकरीब में ग़ज़ाला पर आशिक हो गया था, जिसके नतीजे में ये शादी होने वाली थी। आपने ठीक सुना है, वो आम से लहजे में बोली। हैदर अली ग़ज़ाला को देखते ही उस पर रीझ गया था। हालांकि बड़े चौधरी साहब ने इस शादी की मुखालफत की थी, लेकिन हैदर अली की ज़िद के आगे उन्हें भी मजबूर होना पड़ा। मैंने अचानक पूछा, क्या ग़ज़ाला को भी ये रिश्ता पसंद था? ग़ज़ाला की पसंद नापसंद का क्या सवाल जी? किश्वर ने कहा, वो हमारी मर्ज़ी के आगे क्या कह सकती थी? जो हमारी पसंद वही उसकी पसंद। मैंने कहा, ग़ज़ाला एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको मर्ज़ी ज़ाहिर करने का हक़ हासिल था। हक़ शक को कौन देखता है जी? वो बोली, वालिदैन की मर्ज़ी को ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी तुम्हारा मतलब है अगर फ़ैसला ग़ज़ाला पर छोड़ दिया जाता तो इस रिश्ते से इनकार कर देती? मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? वो जुज़-बुज़ होकर बोली, ग़ज़ाला को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, हमने उसकी रज़ामंदी से ही हामी भरी थी। मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सवाल किया, अगर चौधरी हैदर अली जैसा गबरू और बाअसर साहिब हैसियत नौजवान एक नज़र देखती ग़ज़ाला पर मर मिटा था, तो इसका मतलब हुआ तुम्हारी बेटी खासी खूबसूरत थी। वो बेटी की हुस्न की तारीफ़ सुनकर खुश हो गई। बोली, मेरी ग़ज़ाला लाखों में एक थी, पूरे पिंड में एक भी लड़की उसका पासिंग नहीं है। मैंने पूछा, क्या गाँव में से उसका कोई रिश्ता नहीं आया? क्यों नहीं जी, कई रिश्ते आए थे, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोली, लेकिन उनमें से कोई भी ग़ज़ाला के मयार का नहीं था, इसलिए हमने सबको इनकार कर दिया। मैंने कहा, आपका ये रवैया लड़के वालों को तो पसंद नहीं आया होगा, पर हमें क्या? वो बेपरवाही से बोली, हमारी मर्ज़ी।
ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے کرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے غصہ تو دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا ایک منحوس، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت تھی۔ اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر کہا، اس کے کرتوت آخرکار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے۔ خانو بدماش، بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا، خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب، جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا۔ مقتول کے وارث بھی خاصے بااثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ لعین کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول کر دی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا، خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا، یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا، وہ نفرت سے بولی۔ اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خواہ مخواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی اس سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے باواز بلند کہا، پٹواری صاحب اندر آ جائیں۔ دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ وہ بولا، خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کے سزا کے 3 سال ہی گزرے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، جناب میں نے عرض کیا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا، چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچتی۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا،
یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا جناب۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ اس کے لہجے سے بے چارگی عیاں تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی، مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جیل جانے کے بعد بھی وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ ہی عجیب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکو نے منہ پہ ڈھاٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا، اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب دیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا اور انہیں اس کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ خانو ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا اور سنو، ذرا تاجی کے گھر بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننہال سے واپس آئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات کر کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی کشور سے پوچھا تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی؟ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، اس نے بتایا۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لی؟ وہ بولی نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں ہی تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف آں کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی ڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیموں کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کشور بولی، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکو نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگھا دیا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اوہ، وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی، شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگھا دیا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں 50% درست مانتا ہوں۔ 100% کیوں نہیں؟ کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔
وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، غزالہ اتنی نیچ حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سے ذرا بات بھی مجھے بتا دیتی تھی، اور پھر ڈاکوؤں سے اس کا کیا تعلق؟ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمیں حقائق تک پہنچنے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میری غزالہ کو اغوا کیا گیا ہے، اور زبردستی۔ میرا مطلب ہے بے بس کر کے اغوا کیا گیا۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدل دیا۔ میں نے پوچھا تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس سندوناک واقعے سے بے خبر تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی غزالہ کے اغوا کے بارے میں۔ میں نے پوچھا کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ جی ہاں، کشور نے اس بات میں جواب دیا۔ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی، پھر وہ آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پٹواری حیات محمد گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مدکوک صورت بوڑھا بھی تھا۔ پٹواری نے بتایا ملک صاحب یہ شوکت حسین موچی ہے، خانو کا باپ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔